नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कादियानियों के हवाले से हमने कुछ मालूमात हासिल की। कादियानियों का जो तरीक़ा वारदात है, यानी वो किसी सादा लो मुसलमान को किस तरीके से फांसते हैं, वो समझने की ज़रूरत है। ये बात याद रखें कि इनका जो सारा मज़हब है ना, वो मुनाज़राना बुनियाद के ऊपर है। यानी सवाल जवाब होगा, मुनाज़राना तकनीकें होंगी, तो छोटी सी बात के ऊपर किसी मुसलमान को फंसा लेंगे। इस तरीके से ये तबलीग करते हैं। तो वो कौन से सवाल हैं, कौन सी बातें हैं जो एक आम मुसलमान के सामने आती हैं और इल्म ना होने की वजह से वो बंदा परेशान हो जाता है। जब भी वो किसी ऐसे बंदे से मुलाकात करेंगे जिसको पहली मर्तबा उन्होंने तबलीग करनी, तो ये बात उन्होंने लाज़मन करनी है कि आपके उलमा ने हमें खामखा काफिर करार दिया है। हमारा कलमा और तुम्हारा कलमा तो एक ही है, हम भी मुसलमानों वाले कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप लोगों ने हमें खामखा काफिर करार दिया हुआ है। हम काफिर नहीं हैं। अगर हम काफिर होते या मिर्ज़ा साहब को नबी मानते इस तरह का, तो हमारा कलमा अलग होता। जैसे ईसाइयों का अलग कलमा है, फलाने का अलग कलमा है, हमारा कलमा तो अलग नहीं है। आम मुसलमान जो है वो जब पहली मर्तबा ये बात सुनता है, चूँकि उसने अगर इनके बारे में कुछ सुना है तो यही सुना है कि मिर्ज़ा कादियानी को ये नबी मानते हैं, तो लामहला एक आम मुसलमान के ज़हन में यही बात बैठती है कि जब किसी को नबी मान लिया जाता है तो उसका कलमा भी अलग ही होता है। तो जब कादियानी आकर सामने इकरार करता है कि ये हमारा कलमा और आपका कलमा एक ही है, तो आम बंदा जो है वो मुसलमान हो जाता है। मुसलमान, आम सादा मुसलमान जो है वो परेशान हो जाता है। इसका जवाब जो है वो दो तरीके से है। पहला जवाब तो इसका ये है कि कादियानी लोग झूठ बोलते हैं, उनका अलग कलमा मौजूद है। सिर्फ मुसलमान को फंसाने के लिए उन्होंने ये हीला तराशा हुआ है। उनका अलग कलमा है, मैं दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखूँगा। हकीम नूरदीन जो कादियानियों का पहला खलीफा था और मिर्ज़ा कादियानी का सबसे बड़ा हवारी था, उससे ये सवाल हुआ कि हर नबी का कलमा होता है, मिर्ज़े का कलमा क्या है? तो उसने कहा मैं दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखूँगा, ये कलमा है। सीरतुल महदी, ये बशीर अहमद की किताब है जो मिर्ज़े कादियानी का बेटा था। उसने अपनी इस किताब के हिस्सा सोम के सेकंड लास्ट सफ़े पर जो है ये वाक़या लिखा है। जब कादियानियों के सामने ये बात रखते हैं ना, तो पहली मर्तबा जब वो सुनते हैं ना, तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमारा तो अलग कलमा है नहीं, क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया कि ये हमारा अलग कलमा है। तो जब उनके सामने ये हवाला आता है और ये जुमला मैं उनके सामने रखता हूँ ना कि ये देखो ये तुम्हारा अलग कलमा है, तो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं जी ये जुमला तो हम अपनी मजलिसों में दोहराते रहते हैं, ये जुमला हम अपनी मजलिसों में पढ़ते रहते हैं, मैं दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखूँगा। लेकिन ये नहीं हमें पता था कि ये हमारा अलग कलमा है। ये उनकी मोतबर किताब है सीरतुल महदी, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। खैर, पहला तो जवाब इसका ये है कि कादियानी जो है वो झूठ बोलते हैं कि हमारा अलग कलमा नहीं है, उनका अलग कलमा मौजूद है। दूसरा जवाब इसका ये है कि कादियानी जब कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर जो है मिर्ज़ा कादियानी को तस्लीम करते हैं। कहते हैं जी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर मिर्ज़ा कादियानी भी शामिल है। क्यों? कि मिर्ज़ा कादियानी का ये अकीदा है कि मैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह दोनों एक ही शख्स हैं।
کوئی الگ شخص نہیں ہوں میں ان سے. تو جب الگ نہیں ہے تو کلمے کے اندر الگ نام لینے کی ضرورت ہی نہیں. وہی بندہ جو 1300 سال پہلے آیا تھا وہ مرزا قادیانی کی شکل میں آ گیا. تو محمد کی چادر محمد کو ہی پہنائی گئی ہے، اس لیے الگ کلمے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم مسلمان جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیتے ہیں، جبکہ قادیانی اس سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں. اچھا، مرزا قادیانی کا یہ جو عقیدہ ہے یہ موجود ہے اس کی کتاب خطبہ الہامیہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 258 اور 259 پر. مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر احمد لکھتا ہے قرآن خطبہ الہامیہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 258 اور 259. مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر احمد لکھتا ہے قرآن بار بار پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں آئے گا. تو دیکھیں قرآن کے اوپر بھی جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی امت محمدیہ میں کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ قرآن کے اندر یہ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام دوبارہ آئیں گے دنیا میں. آج تک مرزا قادیانی سے پہلے خود قادیانیوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مرزا قادیانی سے پہلے کسی مسلمان کو اس فضیلت کی سمجھ نہیں آئی، اس مسئلے کی سمجھ آئی نہیں کہ نبی علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں. تو اگر قرآن بار بار پکار کر یہ کہہ رہا ہے تو امت کے اندر جو ہے کسی مسلمان کو یہ سمجھ آئی نہیں آج تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر امت گمراہ ہو گئی ہے، ان کو تو قرآن بھی سمجھ نہیں آیا پوری امت کو آج تک. اچھا خیر، قرآن بار بار پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں آئے گا، اور یہ مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی ہے. بس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. کلمۃ الفصل، یہ اس کا کتابچہ ہے، کلمۃ الفصل، صفحہ 105 اور 158. مرزا قادیانی کی زندگی میں یعنی اس کے مرنے سے 2 سال پہلے 25 اکتوبر 1906 اخبار البدر جو قادیان سے شائع ہوتا تھا، قادیانیوں کی اخبار، اس کے صفحہ نمبر 6 پر ایک نظم شائع ہوئی. قاضی ظہور الدین اکمل قادیانی کی وہ نظم ہے. مرزا قادیانی کی صفتوں کے اندر اس نے وہ نظم کہی. مرزا قادیانی کی زندگی میں وہ چھپی، قادیان سے چھپی، قادیانی اخبار میں چھپی. اس کے 2 شعر ہیں: محمد پھر اترائے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں. محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. یعنی محمد دوبارہ پیدا ہو گئے ہیں اور دوسرا محمد پہلے محمد سے افضل ہے، اور وہ کون ہے؟ مرزا قادیانی ہے. اب یہ شعر صریحاً جو ہے وہ اسلام کے خلاف تھا، مرزا قادیانی کی زندگی میں چھپا. کہتے ہیں جی مرزا صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا، مرزا صاحب کو نہیں پتہ چلا کہ میرے بارے میں کسی شاعر نے یہ کہا. تو کہتے ہیں جی یہ شاعرانہ تخیل ہے، شاعر تو اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس قاضی ظہور الدین کی جب شعر انہوں نے چھایا کی ہے نا ایک جلد کے اندر، اس کا مجموعہ، شعری مجموعہ، اس کے اندر یہ نظم ہی نہیں چھایا ہے، یہ نظم ہی نہیں انہوں نے چھایا ہے. خیر، جو وہ جھوٹ بولتے رہے نا کہ مرزا قادیانی کو نہیں پتہ چلا کہ جی یہ میرے بارے میں شعر کہا گیا ہے، یہ 1940 کے اندر آ کر جو ہے نا ان کا جھوٹ جو ہے نا وہ کھل گیا. جب لاہوری گروپ والوں نے ان کے اوپر اعتراض کیا، لاہوری قادیانیوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ جو شعر ہے نا یہ میاں محمود کی تعلیم کا نتیجہ، کیونکہ میاں محمود ہے یعنی جو قادیانیوں کا خلیفہ تھا دوسرا اور مرزے کا بڑا بیٹا تھا، اس نے نظریہ دیا ہے کہ یہ مرزا نبی ہے. تو جب کسی کو نبی مان لیا جائے تو پھر امتی تو اس طرح کے کہتے رہتے ہیں جملے، اپنے نبی کو افضل کہتے رہتے ہیں. تو یہ اصل میں نا میاں محمود کی تعلیم کا نتیجہ ہے. پھر انہوں نے یہ جواب لکھا
10 अगस्त 1944 को अखबार अल-फजल के अंदर 10 अगस्त 1944 को अखबार अल-फजल के अंदर शाया किया इन्होंने जवाब कि ये शेर तो उस नज़म का हिस्सा है जो हज़रत साहब को पढ़कर सुनाई गई खुतबा इल्हामिया के मौके पर और लिख कर उनको दी गई और उन्होंने खुशी का इजहार किया। तो मैं तो उस वक़्त बच्चा था, कहते हैं हज़रत ये खलीफा साहब तो उस वक़्त बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे जब ये नज़म लिखी गई। अब इन्होंने तस्लीम किया कि मिर्ज़ा कादियानी ने ये नज़म सुनी थी और इस पर खुशी का इजहार भी किया। ठीक है, खैर मुख्तलिफ हवाला जात हैं जिसके अंदर ये उनका नज़रिया पेश हुआ है कि मिर्ज़ा कादियानी और मोहम्मद रसूलुल्लाह दोनों एक ही शख्स हैं। जब ये अकीदा आ गया उनका, तो बशीर अहमद ने खुद जो है ना ये सवाल उठाया कि लोग हम पर एतराज़ करते हैं कि अगर तुमने एक नया नबी खड़ा किया तो कलमा अलग क्यों नहीं बना लिया। तो उसने कहा कि हमारा तो अकीदा ये है कि नया नबी आया ही नहीं। अगर जब हमारे नज़दीक नया नबी नहीं आया तो फिर नए कलमे की ज़रूरत ही नहीं। बस फ़र्क ये पड़ा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफ़हूम के अंदर मिर्ज़ा कादियानी भी शामिल हो गया। ये उसने कलिमतुल फ़सल के अंदर सफ़ा नंबर 157 और 158 के ऊपर ये बात की। तो दो जवाब हो गए। पहला कि ये झूठ बोलते हैं जी, इनका अलग कलमा नहीं है, इनका अलग कलमा मौजूद है। सीरतुल महदी हवाला लिख लिया था ना आपने, हिस्सा सोम सफ़ा नंबर 305 और रिवायत नंबर है 974। हिस्सा सोम सफ़ा 305 रिवायत नंबर 974। और दूसरा जवाब ये हुआ कि कादियानी जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद मिर्ज़ा कादियानी लेते हैं, इसलिए इनके कलमे का एतबार नहीं है। ठीक है, अच्छा जब आप कादियानियों के सामने ये गुफ्तगू करेंगे ना तो कहेंगे नहीं 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 असी नहीं मानते, असी मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे के अंदर मिर्ज़ा साहब को नहीं मानते। तो टेंशन नहीं लेनी, फिर तुसी एक सवाल करना है कि छोटा जहा सवाल करना। अच्छा आप नहीं ना मानते तो ये बताएं जो मानता है उसका हुक्म क्या है। जो कहता हो कि कलमे के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर मिर्ज़ा कादियानी शामिल है तो उसका हुक्म क्या है। बस फिर देखें वो कि क्या वो आपसे बात करता है। तो ये छोटा सा सवाल आपने याद रखना है, क्योंकि कादियानी झूठ बोलने के विच ना कोई आर महसूस नहीं करते। कादियानी क्या कोई भी काफिर जो है ना वो अपने मजहबी मामलात के अंदर ना अगर उसको झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ी है ना तो वो बोल देगा। सारे काफिरों का ये एक वतीरा है। दूसरा जो उनका सवाल होता है या जो उनका इस्तदलाल होता है, कहते हैं जी आप लोग हमें काफिर कहते हैं जबकि नबी अलैहिस्सलाम हमें मुसलमान कहते हैं। सही बुखारी के अंदर हदीस है, मन सल्ला सलातना वस्तकबला किबलतना वाकला ज़बीहतना फ़ज़ालिकल मुस्लिमुल्लज़ी लहु ज़िम्मतुल्लाहि व ज़िम्मतु रसूलिही फ़ला तुग़फ़िरुल्लाह फ़ी ज़िम्मतिही। जिसने हमारी नमाज़ पढ़ी, हमारा किबला इख्तियार किया, हमारा ज़बिया खाया, तो ये वो मुसलमान है जिसके लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िम्मा है। लो असी नमाज़ देखो मुसलमाना वर्गी पढ़ने, किबला बैतुल्लाह नूं बनाने हैं, तो मुसलमाना की दुकाना तो गोश्त ले आके खाने हैं, हम काफिर क्यों? जबकि नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो ये तीन काम करे वो मुसलमान है। तो आप हमें काफिर कह रहे हो और हम ये तीनों काम करते हैं, बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज भी आप लोगों की तरह ही पढ़ते हैं और आपकी दुकानों से गोश्त ला कर खाते हैं, ज़बिया भी आपका खाते हैं। अब जो आम बंदा होता है बेचारा, जब वो ये हदीस सुनता है कि सही बुखारी के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने एक मुसलमान की ये तारीफ़ की है, तो ये तो कादियानियों के ऊपर फिट आती है, हम किन को काफिर क्यों कहते? वो परेशान हो गए। बात समझ आई? इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब, अगर इस हदीस का यही मफ़हूम है जो तुम कह रहे हो तो ये तीन काम तो हम भी करते हैं, आप लोग हमें काफिर क्यों कहते हैं? आपने पहला जवाब क्या देना है कि ये तीन काम जो करे वो मुसलमान है, तो ये तीन काम तो हम भी करते हैं, कादियानी लोग हमें काफिर क्यों कहते हैं? अब यहाँ पर दो जवाबों में से एक जवाब उसका ज़रूर है, या तो झूठ बोलेगा या सच बोलेगा। सच बोलेगा तो उनका इस्तदलाल ख़त्म हो जाएगा, झूठ बोलेगा तो फिर आपने उसको पकड़ लेना है।
جھوٹ وہ یہ بولے گا، کنفرم بات ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا. کیوں؟ کہ ان کے خلیفے نے جھوٹ بولا تھا. 1953 کے اندر جب جسٹس منیر کے سامنے بیان دیا نا اس نے کہ آپ لوگ مسلمانوں کو کیا مانتے ہیں، انہیں کیسے مسلمان ماننے، مرضی جھوٹ بولے گا، پکی گل. وہ کہے گا ہم آپ کو کافر نہیں کہتے، ہم آپ کو مسلمان مانتے ہیں. یہ جھوٹ ہے اس کا. قادیانیوں کے نزدیک ہم مسلمان نہیں، ہم کافر ہیں. لیکن 1974 کے اندر جو ان کا تیسرا خلیفہ تھا نا مرزا ناصر، اسمبلی میں وہ سچ بول گیا. اس سے جب یہ سوال ہونے کیا بھائی کافر ماننے ایسے، پھر انہوں نے وقت پہ آ گیا. بعد میں وہ پچھتایا کہ مجھے یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا. خیر، تو جب آپ قادیانیوں کے سامنے اس کا جواب رکھیں گے نا یہ والا، بھئی یہ 3 کام تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو، تو وہ فوراً آپ کو کہے گا نہیں جی اسی تو انہوں کافر نہیں کہنا. تو پھر آپ نے چھوٹا سا سوال کر لینا ہے، ٹھیک ہے تو پھر جو ہمیں کافر کہے وہ کیا ہوتا ہے. اگر تو وہ سمجھدار ہوا نا تو پھر اس کو اصل جواب کی طرف آنا پڑے گا. اصل جواب کیا وہ میں آگے بتاتا ہوں. آپ نے 2-4 حوالے بس جو ہے نا وہ اس وقت ذہن میں رکھنے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اور مرزا قادیانی کے خلیفے نے ہم مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہے. پہلا حوالہ لکھ لیں. مرزا قادیانی نے حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 167 167 نے اس کو ایک خط لکھا ایک بندے نے. روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 167. اس کو خط لکھا اس کے ایک حواری نے جس کی اس نے تائید کی کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. جس بندے تک میری دعوت پہنچ گئی اور انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. تو مرزا قادیانی نے اس کو تسلیم کیا ہے. قادیانی مانتے ہیں کہ واقعی یہ حضرت صاحب کا یہ عقیدہ ہے. اس کے اوپر اس نے تبصرہ کیا ہے کہ میں اس کو کافر کیوں کہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو اس نے تسلیم کیا، یعنی یہاں پر اس نے اس پر تبصرہ کیا. اس کے ایک حواری نے جو اس سے الگ ہو گیا کہ میں تجھ سے الگ کیوں ہوا ہوں. جنازہ بھی نہیں سی پڑے ہوا ہے کیونکہ وہ مرزے نے نبی نہیں سی مننا. اچھا خیر، پہلا حوالہ کہ مرزا قادیانی کے نزدیک جو اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے. دوسرا حوالہ مرزا کا بیٹا بشیر احمد لکھتا ہے جو محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. نہ وہ صرف کافر بلکہ پکا کافر ہے. کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 110. میاں محمود قادیانیوں کا جو خلیفہ تھا دوسرا، اس نے لکھا کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہ سنا ہو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. کہتا ہے کہ جنہوں نے مرزا صاحب کا نام بھی نہیں سنا وہ مسلمان بھی کافر ہیں. آئینہ صداقت اس کے کتابچہ ہے، آئینہ صداقت صفحہ نمبر 35 بحوالہ مباحثہ راولپنڈی صفحہ 252 بحوالہ مباحثہ راولپنڈی صفحہ 252. بس یہ 3 حوالے کافی، ایک مرزے کا، ایک اس کے منجلے بیٹے کا، ایک اس کے بڑے بیٹے کا. اور بھی بہت سے حوالے ہیں کہ مرزائی جو ہیں مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. اچھا، اب جب آپ یہ حوالے پیش کریں گے اب اس کو لازماً اصل جواب کی طرف آنا پڑے گا. تو پہلے نمبر پر وہ کیا بولے گا؟ جھوٹ. وہ کہے گا نہیں جی اسی تو انہوں کافر نہیں کہتے. تو پھر آپ نے سوال کرنا ہے کہ جو پھر ہمیں کافر کہے وہ کیا ہوگا. آپ نے یہ 3 حوالے پیش کر دیں، پھر وہ آئے گا ہاں، پھر اصل جواب کی طرف آئے گا. ہاں وہ اس لیے کہ آپ لوگ چونکہ ایک مسلمان کو کافر کہتے ہیں، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ کفر اس پر پلٹ جاتا ہے. تو مرزا صاحب جو ہیں وہ ایک مسلمان ہیں تو آپ ان کو کافر کہتے ہیں، اس لیے وہ کفر آپ کے اوپر، اس لیے آپ کافر ہیں. اب اس کو اصل جواب کی طرف آنا پڑے گا. جب وہ یہ جواب دے گا نا تو آپ نے پھر اس کو پکڑ لینا ہے
اس کا استدلال سارا ختم ہو گیا۔ وہ کیسے؟ اس کا مطلب ہوا کہ جو بندہ یہ 3 کام کرے اس کے باوجود کفر اور اسلام کا مسئلہ اس کے اندر دیکھا جائے گا۔ ہم یہ 3 کام کرتے اور مرزا قادیانی کو کافر مانتے اس لیے ہم کافر ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 کام کرنے کے باوجود بندے کا عقیدہ چیک کیا جائے گا کہ وہ کافر ہے کہ مسلمان ہے۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ تو جب ہم نے تمہیں دیکھا کہ تم 3 کام کرتے ہو اور تمہارا عقیدہ ہم نے چیک کیا تو وہ کفری ہے، لہذا ہم اس لیے تم کو کافر کہتے ہیں۔ وہی جواب اس کے اوپر پلٹ جائے گا۔ بل سمجھ آئی؟ یہ اس کا پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر اس مسلمان کی بات ہے جو یہ عمل کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کی وجہ سے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واقع، یعنی یہ نبی علیہ السلام کی طرف اور صحابہ کی طرف نسبت ہے۔ ہم لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن حدیث کو مانتے ہیں، بیت اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے مانتے ہیں، جبکہ مرزئی جو نماز پڑھتے ہیں یا بیت اللہ کو قبلہ مانتے ہیں یا مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کی وجہ سے نہیں بلکہ مرزا قادیانی کے کہنے کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، سائنسدان جو غیر مسلم ہیں انہوں نے کئی باتوں کے اوپر سرچ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ سجدہ کی حالت جو ہے نا یہ بڑی اچھی حالت ہے، اس کے اندر بندے کا ڈپریشن ختم ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، خون کی گردش ٹھیک ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ سجدہ کریں کس کی وجہ سے؟ سائنسدان کے کہنے کی وجہ سے، تو کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ نہیں، وہ کوئی نبی علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے تو نہیں کر رہے، وہ تو سائنسدان کے کہنے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو مرزئی لوگ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے کام اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا یہ مرزا قادیانی کی وجہ سے کرتے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر نسبت کس کی طرف ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی طرف۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ اب اس کا حوالہ کیا ہے کہ یہ مرزا قادیانی کے کہنے کی وجہ سے مانتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا بڑا بیٹا بشیر الدین محمود، میاں محمود جو قادیانیوں کا خلیفہ تھا، اس نے جمعہ پڑھایا اور اس کے اندر خطبہ دیا، تو خطبے کے اندر وہ کہتا ہے کہ پہلے نبی کا علم دوسرے بعد والے نبی کے ذریعے ملتا ہے، اس لیے بعد والا نبی وہ پہلے نبی کے لیے بمنزلہ سوراخ ہے۔ جیسے آپ نے دیوار سے دوسری طرف دیکھنا ہے تو سوراخ کے ذریعے دیکھیں گے، اسی طرح آپ نے پہلے نبیوں کو دیکھنا ہے تو بعد والا نبی جو ہے نا آپ اس کے ذریعے دیکھیں گے۔ لہٰذا ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا نا وہ مرزا قادیانی کے کہنے کی وجہ سے ماننا۔ ہم نے کس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو نبی مانا ہے؟ مرزا کے کہنے کی وجہ سے۔ قرآن کو کس کی وجہ سے مانا ہے؟ مرزا کے کہنے کی وجہ سے۔ حدیث وہی ہوگی صحیح جو مرزا پیش کرے گا۔ اگر کوئی مرزے کے بغیر قرآن کو پڑھے گا تو یہ قرآن اس کو گمراہ کر دے گا، یہ قرآن اس کو گمراہ کر دے گا۔ اخبار الفضل 10 جولائی 1924، مورخہ 10 جولائی 1924، اس کے اندر اس کا جو ہے نا یہ خطبہ جمعہ شائع ہوا۔ اب آپ دیکھ لیجئے اخبار الفضل، بشیر الدین محمود، میاں محمود دوسرا خلیفہ جڑا سی، ایک بشیر احمد سی، ایک بشیر الدین محمود سی، جڑا وڈا منڈا سی دوسری بیوی جو دا نا بشیر الدین محمود سی، اس تو چھوٹے دا نا بشیر احمد سی، اس تو چھوٹے دا نا شریف احمد سی۔ 2 منڈے وہ مر گئے سن تو انہوں دے نام ہی بشیر ہی سن، بشیر اول، ایک دا نام سی بشیر اول۔ جی یہ 2 جو آپ سمجھ میں آ گئے۔ آپ تیسرا جو ان کی طرف سے حملہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں جبکہ قرآن مجید ہمیں مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے۔ عام بندہ جو ہے نا وہ پریشان، اچھا قرآن مجید انہوں نے مسلمان کہہ رہے کہ ساڈے علماء انہوں کافر کہندے نے، تو قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ساڈے علماء۔ وہ کہتا ہے دیکھو قرآن مجید میں یہ فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو تمہیں السلام علیکم کہے تم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہے، تم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے جو تمہیں السلام علیکم کہے۔ تو پاجی ویکھو میں تمہیں ملیا، میں تمہیں سلام نہیں کیتی، قرآن کہہ رہے جہاں تمہیں سلام کرے تسی وہ تو کفر کا فتویٰ نہیں لا سکتے، تو میں تو تمہیں آ کے سلام کیتی ہے، تسی سانو کافر کیوں کہندے ہو؟ اب جب وہ بندہ قرآن مجید کی بات ظاہر ہے کہ مسلمان قرآن حدیث کی گل سن کے ہل جاتا ہے،
وہ ساری دنیا کو جھوٹا کہہ دے گا، قرآن حدیث کو جھوٹا نہیں کہے گا۔ ایک مسلمان کی شان تو یہی ہے۔ تو وہ بندہ پریشان ہو جائے گا کہ قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے تو پھر ہم اس کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ یہ ان کے حملے ہوتے ہیں، پھانسنے کے جال ہوتے ہیں ان کو، یہ ہتھ کنڈے ہوتے ہیں ان کو۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ یار یہ آیت کہاں پر ہے؟ وہ کہے گا قرآن مجید میں۔ کتھے؟ سورہ نساء۔ کڈو حضرت آیت نکالیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی قادیانی جب یہ آیت پیش کرے گا نا پوری نہیں پڑھے گا، بس اتنا جملہ پڑھے گا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ کوئی بھی قادیانی پوری آیت پڑھ کر نہیں استدلال کرے گا۔ تو پوری آیت کس نے پڑھ دی ہے؟ آپ نے۔ آپ نے کہنا اچھا قرآن مجید میں ہے، سورہ نساء میں ہے، نکالو جی یہ آیت۔ اچھا جی کتنے نمبر آیت ہے جی؟ 94 نمبر آیت ہے جی، نکالیں جی۔ آپ نے کہنا یار یہ پوری آیت کا ترجمہ پڑھ کے سنا ذرا ہم، کیونکہ جب آپ صرف اس کا سادہ ترجمہ کریں گے نا تو اس کے اندر ہی جواب موجود ہے کہ یہ آیت کس موقع کے لیے ہے۔ یہ آیت اس موقع کے لیے ہے کہ آپ سفر پر ہیں، آپ کو کوئی بندہ ملا جس کو آپ نہیں جانتے، اس نے اسلامی شاعر استعمال کیا السلام علیکم، تو پہلا جو تاثر ہے نا وہ آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ یہ بندہ کیا ہے؟ یہ آیت اس کے بعد متعلق ہے کہ جس کے مذہب کا آپ کو علم نہیں ہے، جس کے مذہب کا آپ کو علم نہیں ہے۔ دوران سفر مثلا گاڑی پہ آپ بیٹھے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ایک بندہ گاڑی پہ سوار ہوا، اس نے داخل ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا، تو آپ کے ذہن میں فوراً کیا کلک ہوگا؟ بندہ مسلمان۔ وہ آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، اس نے گفتگو شروع کی، تو آپ گفتگو کرتے کرتے آپ کو پتہ چلو یہ تو ہندو ہے گا، ہندو بھی تو اسلام کر لیندے نا، عیسائی بھی اسلام کر لیندے، تو پھر کیا اس وقت آپ اس کو مسلمان مانیں گے؟ نہیں۔ اس آیت کا تعلق تحقیق کے بعد والے بندے کے ساتھ نہیں ہے، تحقیق سے پہلے والے بندے کے ساتھ ہے۔ جب آپ اس کا صرف سادہ ترجمہ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ آپ سادہ ترجمہ ہی کروا لیں گے نا اس سے، انہوں کا بھائی ہون دس یہ آیت کدے متعلق ہے؟ تحقیق تو پہلے بندے دے متعلق ہے یا تحقیق تو بعد والے بندے دے متعلق ہے؟ دوران سفر کی بات ہے یہ، اور دوران سفر میں تو ایسا ہوتا ہے، دوران سفر ایسا ہوتا ہے بے شمار لوگ آپ کے السلام علیکم کہتے ہیں، جب آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو عیسائی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اس کو جب تحقیق ہونے کے بعد بھی ہم اس کو مسلمان مانیں گے، یہ تو نہیں مطلب عیسائی۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ تو ہماری تحقیق ہو گئی ہے آپ کے بارے میں، اس لیے تو ہی جنیا مرضی سلامات ٹھوکو سانو ہی نہیں تو مسلمان بنا۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ یہ اس کا پہلا جواب ہے کہ آپ نے پوری آیت جو ہے وہ پڑھوا لینی ہے اور اس کو کہنا ہے ہاں جی ہوں دسو جی بھائی۔ آپ اسے ایک اور سوال کر سکتے ہیں، گلی محلے میں جب آپ فجر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں نا، بسا اوقات آپ کو پتہ ہے گلیاں صاف کرنے کے لیے وہ عیسائی آئے ہوتے ہیں فجر کے وقت، تو وہ آپ کو دیکھ کر حاجی صاحب السلام علیکم، چودھری صاحب السلام علیکم، وہ سلامی کرتے ہیں۔ اچھا اس چودھری صاحب کو پتہ ہے، اس حاجی صاحب کو پتہ ہے کہ یہ عیسائی ہے، اگر اس آیت کا یہ معنی ہے تو کیا وہ چودھری صاحب وہ حاجی صاحب اس کو کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے؟ قادیانی اس کو مسلمان ماننے کے، قادیانیوں کو بھی سلام کرتے ہیں وہ، ظاہر ہے حکومتی طرفوں مقرر نے نا صفائی کرنے والے گلیاں محلیاں چ، تو وہ ان کے محلے میں اگر جا کر سلام کریں ان کو تو کیا یہ اس کو مسلمان مانیں گے؟ جب ان کو پتہ ہو کہ یہ عیسائی ہے کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ آیت اس بندے کے متعلق ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے اور اس نے آپ کو السلام علیکم کہا، ان کا ہاں اگر تیرے ایمان دا سانو نہ پتہ ہوئے تو آ کے سانو سلام کریں گا تو اسی تینوں مسلمان بنا گے، ہاں جدوں سانو پتہ چل جائے گا کہ تو قادیانی ہے پھر اسی تیرے اتنے فتوا لا دیں، پھر پہلی گل ختم ہو جائے گی۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟
اس لیے وہ پوری آیت نہیں پڑھتے. پوری آیت آپ نے پڑھانی ہے اس کو. دوسرا جواب اس کا، آپ نے کہنا یار آپ ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں، آپ منافقت اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی کے نزدیک، تمہارے نزدیک ہم کافر ہیں. کافرانو تو سلام کری دی نہیں. میرے مرزا قادیانی کا بھی موقف ہے. اسلام بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کافر کو السلام علیکم نہیں کہنا، اور مرزا قادیانی بھی یہی کہتا ہے کہ کافروں کو السلام علیکم. تو اگر سانو سلام کرنا تو منافقت اختیار کرن، نہ تو اسلام دی گل منن ڈیا، نہ تو مرزے دی گل منن ڈیا. پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ مرزا قادیانی نے جب مولانا محمد حسین بٹالوی کے ساتھ خط و کتابت ہوئی نا ان کی، مولانا نے مرزا قادیانی کو شروع میں جب سمجھایا کہ بعض آ جا اپنی حرکتاں تو پھر اس نے مرزا قادیانی نے مولانا کو خط لکھا. یعنی خط و کتابت ہو رہی ہے، پہلے دونوں ایک دوسرے کو سلام کر رہے سن، لیکن ایک موقع پر آ کر مرزا قادیانی نے یہ خط لکھا. جب حجت تمام ہو گئی تو مرزا قادیانی نے مولانا کو خط لکھا، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. میں افسوس سے لکھتا ہوں کہ میں آپ کے فتوی تکفیر کی وجہ سے، جس کا یقینی نتیجہ احد الفریقین کا کافر ہونا ہے، اس خط میں سلام مسنون یعنی السلام علیکم سے ابتدا نہیں کر سکا. کہتا چونکہ آپ لوگوں نے مجھے کافر کہہ دیا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یا آپ کافر ہیں یا میں کافر ہوں، اس لیے میں آپ کو سلام ہوں. مطلب تو یہ بھی تو کافر ہے. کوئی بندہ اپنے آپ تو کافر نہیں نہ کہتا، بھائی تو مینوں کافر کیا، میں تو مسلمان ہاں لہذا تو کافر ہو گیا، اس لیے میں تجھے السلام علیکم. یعنی مرزا قادیانی بھی مانتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو مرزائی اسلام نہیں کر. اگر وہ سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھانسا دینے کے لیے اور پھنسانے کے لیے کر رہے ہیں، منافقت اختیار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی تو منافقت اختیار کر رہے ہیں. اس کا حوالہ لکھ لیں، مکتوبات مرزا قادیانی کے خط جس میں شائع ہوئے، مکتوبات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 337، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 337. 2 جواب ہو گئے. تیسرا جواب، قادیانیوں سے آپ نے پوچھنا ہے کہ اگر اس آیت کا یہی معنی ہے کہ جو السلام علیکم کہے وہ بندہ مسلمان ہے، اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا، تو ڈاکٹر عبدالحکیم وہ مرزا قادیانی کو السلام علیکم لکھتا تھا، کہتا تھا، مرزا اس کے باوجود اس کو مرتد کہتا تھا. آپ اس کو کہیں گے نا ڈاکٹر عبدالحکیم نے جاننا ہے، وہ سوچی پڑ جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو کہیں ڈاکٹر عبدالحکیم مرتد، ہاں اچھا تسی وہ گل کر رہے ہو، ہاں جی جاننا. قادیانیوں کے نزدیک ڈاکٹر عبدالحکیم جو ہے نا یہ مرتد کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ یہ 20 سال تقریباً مرزا قادیانی کا شاگرد رہا ہے، حواری رہا ہے. مرزا قادیانی کا اس کے ساتھ ہو گیا اختلاف ایک مسئلے کے اندر. مرزا قادیانی نے اس کو جماعت سے نکال دیا اور اس کے اوپر مرتد ہونے کا فتویٰ لگا کہ یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا یہ عقیدہ ہے. حالانکہ اس نے عقیدہ کچھ بیان کیا مرزا قادیانی نے اس کو اپنے رنگ میں پیش کر کے نا، اصل میں یہ مرزا قادیانی نے سمجھان لگ پیا کہ تسی انج نہ کرو، انج کرو، مسلمانوں کی تکفیر نہ کریا کرو، تو اس نے نا اس کو خارج کر دیا. یہ مرزا قادیانی کے قریب ترین ساتھیوں میں سے جو 313 تھے نا مرزا قادیانی کے سب سے قریبی ساتھی، ان کے اندر اس کا بھی نام تھا، ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی. یعنی جنہ دے اتنے انہوں بڑا مان سی کہ یہ جڑا نا میرے نال ہی رہن گے ہمیشہ، یعنی اتنا قریبی ساتھی تھا اس کا. یہ بندہ مرزائیت سے تائب ہونے کے باوجود مرزا قادیانی کو، چونکہ یہ مسلمان کی تکفیر کا قائل نہیں تھا، تو یہ مرزا قادیانی کو مسلمان ہی مانتا تھا. اس کو بعد میں بھی السلام علیکم کہہ کر ہی خط لکھتا تھا، حالانکہ مرزا اس کو کیا کہہ رہا تھا، مرتد. اب آپ نے سوال کرنا ہے قادیانی سے کہ تسی ڈاکٹر عبدالحکیم نو مسلمان منو گے؟ اگر وہ مانتا ہے تو مرزا کافر، نہیں مانتا تو انہوں کا استدلال ختم. پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ اب یہ ڈاکٹر عبدالحکیم نے مرزا قادیانی کو جو خط لکھے وہ اس کے کتابچے نے اس نے شائع کیے، اس کا نام رکھا الذکر الحکیم نمبر 4، الذکر الحکیم نمبر 4. اس نے 4 جڑا نا پمفلٹ شائع کیا ذکر الحکیم کے نام سے ڈاکٹر عبدالحکیم نے. اس کا جو چوتھا ہے نا،
چوتھا نمبر اس کا، یعنی چوتھا پمفلٹ کہہ لیں اس نام کا، اس کے اندر یہ خط و کتابت ہے جو اس کی مرزا قادیانی کے ساتھ ہوئی۔ تیسرے خط کے بعد جو ہے نا مرزا قادیانی نے تیسرے خط کے اندر اس کو خارج کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی جو اس نے خط لکھے مرزا قادیانی کو، ڈاکٹر عبدالحکیم نے کہتا ہے حضرت مسیح الزماں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حالانکہ مرزے نے اس پر کیا فتویٰ لگا دیا تھا مرتدوں نے، اور یہ اس کے باوجود مرزا قادیانی کو السلام علیکم کہہ رہا ہے۔ اب آپ نے سوال کرنا ہے قادیانی سے، کیا تمہارے نزدیک عبدالحکیم مسلمان ہے یا مرتد ہے؟ یہ جو اس کا کتاب ہے نا، کتاب احتساب قادیانیت کی جلد نمبر 60 کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 332 ہے۔ کس کتاب ہے؟ احتساب قادیانیت، یہ دیوبندیوں نے نا قادیانیوں کے خلاف جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں نا، علماء نے لکھی ہیں، وہ ساری اکٹھی کر دی ہیں، 60 جلدیں اس کی بنائی ہیں احتساب قادیانیت کے نام سے۔ اس کی 60 نمبر جلد کے اندر یہ موجود ہے، ڈاکٹر عبدالحکیم کے پمفلٹ صفحہ نمبر 332 پر یہ خط موجود ہے، جس میں وہ مرتد کا فتویٰ لینے کے باوجود مرزا قادیانی کو سلام کہہ رہا ہے۔ چوتھا حربہ یہ ہوتا ہے ان کا، چوتھا استدلال یہ ہوتا ہے، قرآن مجید نے جھوٹے اور سچے کو پرکھنے کا ایک معیار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید نے جھوٹے اور سچے کو پرکھنے کا ایک معیار دیا، اور وہ معیار ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو 23 سالہ ہے نبوت کے بعد والی۔ جو بندہ دعوے کے بعد 23 سال زندہ رہے نا، وہ بندہ سچا ہوتا ہے، وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے۔ اور مرزا صاحب تو دعوے کے بعد 23 سال سے زیادہ کا عرصہ رہے، تقریباً 26 سال رہے زندہ، لہذا وہ سچا ہے۔ قرآن مجید سے وہ استدلال کرتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمْ، آیت کرتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ سورۃ الحاقہ کی آیات جو ہے نا، سورۃ الحاقہ کی آیات 44 سے لے کر 47 تک جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر یہ ہمارے ذمہ جھوٹ لگائے گا تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگے جان کاٹ دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو قتل نہیں ہوئے، آپ 23 سال زندہ رہے ہیں دعوے کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ذمہ جھوٹ نہیں لگایا۔ تو جو بندہ دعوے کے بعد 23 سال زندہ رہے گا وہ سچا ثابت ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ سچا ثابت ہوگا۔ تو مرزا قادیانی دعوے کے بعد 23 سال نہیں بلکہ 26 سال زندہ رہا، لہذا وہ تو سچا ثابت ہوگا۔ آپ لوگ اس کو جھوٹا کہتے ہیں۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اس طریقے سے وہ مسلمان کو پھنساتے ہیں۔ تو آپ نے کہنا اچھا چلے جی، آپ نے کہنا اچھا جی ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اچھا بعد میں آپ نے کہنا کہ کسی بھی چیز کو معیار پر پرکھنے کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب اس کے سچے کھوٹے یا کھرے ہونے کے اندر شک ہو۔ تو جدہ یقین ہوئے کہ ایک کھوٹا ہے تو انہوں کو ضرورت پہنتی ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی مدعی نبوت آئے گا تو وہ جھوٹا ہی ہوگا، اس لیے اس کو پرکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو پرکھنے کی ہمیں ضرورت، یہ اصولی بات ہے۔ لیکن چونکہ عام بندے کو انہوں نے پھنسا لیا ہوتا ہے، اس لیے ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم پھر ان کے سامنے جو ہے نا یہ تفصیل پیش کریں۔ تو اب آپ نے اچھا کہنا ہے، اچھا آپ یہ استدلال کر رہے ہیں کہ جو دعوے کے بعد 23 سال زندہ رہے وہ سچا ثابت ہوتا ہے۔ دعویٰ کون سا؟ دعوے سے مراد آپ کا کون سا دعویٰ؟ کیونکہ 3 طرح کے دعوے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے ذمے جو کوئی بات لگاتا ہے وہ 3 شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، ویسے ہی اللہ کے ذمے کوئی بات لگا دیتا ہے، مثلا کوئی بندہ کہتا ہے جی 2 تے 2 4 ہوندے نے، قرآن 'چ لکھا ہے، اللہ کے ذمے لگ گئی بات، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، اس نے جھوٹ بول دیا۔ کیا یہ بندہ جو ہے یہ 23 سال تک اگر زندہ رہے اپنے اس دعوے کے بعد تو وہ سچا ثابت ہوگا، یہ مراد ہے؟ یا وہ بندہ مراد ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا ہے، حالانکہ الہام نہیں اللہ نے اس کو کیا؟ الہام کا یہاں پر عام معنی ہے۔ یا پھر تیسرے نمبر پر وہ بندہ مراد ہے کہ جو کہتا ہے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، نبی بنایا ہے۔
یہاں پر نبی کے علاوہ جو الہام ہے، آپ کو پتہ ہے نبوت کے علاوہ بھی تو الہام ہوتے ہیں نا، نبی کو بھی الہام ہوتا ہے، نبوت کے جو غیر نبی ہیں ان کو بھی الہام ہوتا ہے۔ پہلا جو بندہ اللہ کے ذمہ ویسے جھوٹ لگا دے، جو الہام کا جھوٹ لگائے، جو نبوت کا جھوٹ لگائے، آپ نے پوچھنا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے نا وہ دعویٰ کرے تو 23 سال دیکھے جائیں گے۔ اگر وہ کہے کہ ویسے ہی اللہ کے ذمہ وہ الہام کے علاوہ کی بات کرتے تو آپ نے کہنا پھر شیطان سچا ہے۔ پھر کیا ہے؟ شیطان سچا ہے، کیونکہ وہ تو ہزاروں سالوں سے زندہ ہے اور اس نے اللہ کے ذمہ جھوٹ لگایا تھا۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یا اللہ تو مینوں گمراہ کیتا ہے، اللہ نے گمراہ کیا تھا، وہ تو اپنے کرتوت کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے۔ اچھا، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، مثلاً جڑے یہ جو ہے نا اسٹیج ڈرامہ کرنے والے لوگ، آپ کو پتہ ہے وہ اللہ کے ذمہ بہت سے جھوٹ لگا دیتے ہیں، کئی لطیفے بنا دیتے ہیں اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں بنا دی، اللہ نے ان کے ساتھ یہ بات کی، میرے ساتھ یہ بات کی، جنت میں مجھے فرشتوں نے جب پکڑنے کے لیے آنا ہے نا تو میں دوڑ کے جنت سے بڑھ جانا، میں جنت میں فرشتوں نے مجھ کو ڈھونڈنا ہے تو میں نظر نہیں آنا تو میں ایک درخت پہ چڑھ جانا۔ اچھا جی، فرشتیاں نے کہنا تھلے آ، میں کہنا نہیں، وہ فرشتیاں نے کہنا تیرا تے ٹکانا جہنم میں، تو جنت سے کیوں بڑھ گیا؟ تو میں نہیں تھلے اترنا۔ یہ وہ لطیفہ ہے جو آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی یہ سنا ہے جی، سنا ہے نا۔ اب وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ بار بار جدو انہوں نے مینوں کہنا نا تھلے آ تو میں نہیں اترنا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نا فرشتیاں کہنا وہ چھڑ دیو، چول جہا بندہ اینوں رہن دیو اتنے۔ یہ اللہ کے ذمہ جھوٹ ہوا کہ نا، تو وہ تو بیچارہ اجے بھی تو زندہ ہے، یعنی کنے سال پہلوں کا انہیں یہ لطیفہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ بولے ہو جاتا کہ زندہ ہے، پھر وہ سچا ہویا۔ تسی بھی کو سنے ہیں اس طرح، یعنی آپ نے سنا ہوگا کوئی نہ کوئی، میں نے جو سنا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی انہوں نے اللہ کے ذمہ کوئی نہ کوئی بات کوئی کبھی لگا دیتے ہیں وہ تو 40 سال سے وہ زندہ ہے، 30 سال سے زندہ ہے، تو کیا وہ سچے ہیں؟ شیطان بھی زندہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اس کے تحت نہیں آئے گا۔ اب آ جاتے ہیں الہام کی بات، کہ الہام کا دعویٰ اس نے کیا کہ مجھے اللہ نے الہام کیا ہے، نبوت کا نہیں، غیر نبوت کا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ہم کلام ہوا ہے۔ اگر یہ دعویٰ مراد ہے تو دور حاضر کے اندر قادیانیوں کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ مدعی کھڑا ہے، اس کا نام ہے عبدالغفار جنبہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ جرمنی میں ہے وہ، یہاں پاکستان کا رہنے والا تھا، ربوے کا قادیانی تھا وہ، اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس صدی کا مجدد میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرتا ہے، میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اور اس کے دعوے کو 35 سال تقریباً ہو گئے، 35 سال، اس کے دعوے کو کتنا دیر ہو گئی ہے؟ تقریباً 35 سال، یا 35 سال سے بھی شاید زیادہ ہی ہو گیا، بوڑھا ہو گیا وہ، ابھی بھی زندہ ہے وہ۔ نیٹ پر آپ جائیں گے نا عبدالغفار جنبہ لکھیں گے تو اس کے جمعے بھی آ جائیں گے۔ اس نے اپنی جماعت کا الگ نام رکھا ہے، جماعت احمدیہ اصلاح پسند پارٹی، اس کے پیروکار بھی موجود ہیں، اور وہ یہی دلیل قادیانیوں کے سامنے پیش کرتا ہے، کہتا ہے جی آپ کا اصول ہے کہ جو دعوے کے بعد 23 سال زندہ رہے وہ سچا ہوتا ہے، مینوں تے 30 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، مینوں کیوں نہیں سچا مانتے تم؟ یہی دلیل وہ پیش کرتا ہے۔ اچھا، بڑی مزے کی بات ہے، اب قادیانی اس کو وہی جواب دیتے ہیں جو مرزا قادیانی کو مسلمان اس وقت دیتے تھے۔ وہ کیا جواب ہے میں وہ آگے جا کر بتاتا ہوں، لیکن میں صرف ان کا اصول توڑ رہا ہوں کہ اگر اس سے مراد الہام کا دعویٰ ہے تو الہام کا دعویٰ تو عبدالغفار جنبہ نے کیا، اور اس کو تو 35 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا، قادیانی اس کو سچا کیوں نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے، عیسائی لوگ، اگر آپ عیسائیوں کی دیکھیں نا مجلسیں، یہ جب شفائیہ ان کے اجتماع ہوتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں جہدے وچ جو لوگوں نے شفا کہندے نے جی شفا ہو جاندی، عیسائیوں کے کوئی بھی اجتماع دیکھ لیں آپ، عموماً ان کے جو پادری وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ایسے نا تھوڑی دیر کے بعد ایسے ایسے کرنا شروع ہو جائیں گے، ایسے ایسے کانپنا شروع ہو جائیں گے، روح القدس میرے تے آیا ہے، کہتا ہے جی روح القدس میرے پر آیا ہے، روح القدس کی حاضری ہوئی ہے، خدا نے یہ بات کہی ہے، خدا نے یہ بات،
یعنی یہ پادری جو ہے نا وہ خدا کے ذمہ بات لگاتے ہیں جو انہوں نے 30-40 سال ہو گیا کام کرتے ہیں. الہام کا دعویٰ تو وہ بھی کرتے ہیں پادری. چلو پادری کا مجلس تو آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی نا. عبدالغفار جمبا کے نیٹ تو کڈ لو ہاں تسی ہونے کڈ لو نیٹ تو پاویں تسی اجے بھی زندہ ہو مریا نہیں اجے بوڑھا ہو گیا. اور وہ اس کی سب سے وزنی دلیل یہی ہے, سب سے وزنی دلیل اس کی قادیانی جڑا نا وہ اگے دوڑ دے.